आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने जेल से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को और निगरान हुकूमत के हवाले से क्या पैगाम दिया, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक निगरान हुकूमत या इसे कौमी हुकूमत कहें वो बना दी जाए, शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी कराई जाए और उसका जो सरबराह है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मुकर्रर किया जाएगा। इसके ऊपर इमरान खान का क्या रिएक्शन है और ये बात कहाँ से कही गई, इसकी तफसील शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर आज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसों की तैयारी शुरू कर दी है। सवाबी जलसे के बाद 2 जलसे इस वक्त जिनकी तैयारी की जा रही है, एक इस्लामाबाद और दूसरा लाहौर में। पाकिस्तान की अदालतें अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाने में बिल्कुल नाकाम रही। 22 तारीख का गालबन इस्लामाबाद का जलसा तारीख दी गई और दूसरी तरफ 27 तारीख सवाबी के जलसे के बाद लाहौर में जलसा जो है वो करने जा रहे हैं। अब क्या इनको इजाज़त मिलेगी और क्या मरीम नवाज की हुकूमत तहरीक इंसाफ का इसी तरह रास्ता रोकती रहेगी और उन्हें जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी? क्योंकि लाहौर नून लीग का गढ़ समझा जाता था, लेकिन अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का घर बन चुका है। राज साहब, इसका भी एक जायजा रखेंगे अपने सुनने वालों के सामने आज। और फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के 2 बड़े जजेस ने जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स को क्या पैगाम दिया, ये भी बहुत अहम खबर है राय साहब। लेकिन सबसे अहम खबर, इमरान खान ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला देते हुए क्या कहा। वो ये कहते हैं कि 9 मई को अदालत के शीशे तोड़कर मुझे अगवा किया गया, यानी 9 मई से पहले की उन्होंने बात की है, जिसे बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम करार दिया। हमारे दर्जनों कारकुनान को शहीद, सैकड़ों को अगवा और हजारों को गिरफ्तार किया गया। सिर्फ सियासी वाबस्तगी के जुर्म में लोगों के कारोबार तबाह कर दिए गए और इस वस्तायत के तनाजुर में माफी तो मुझसे और तहरीक इंसाफ से मांगनी चाहिए। इमरान खान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे साहब। और फिर वो ये भी कहते हैं कि मेरे बयान को बिला स्याको सबाक चलाया जा रहा है पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर। हालांकि मेरा मौक़िफ़ शुरू से वही है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसमें जुर्म को छुपाने के लिए CCTV फुटेजेस गायब की गई। मेरा मुतालबा भी वही है कि CCTV फुटेजेस को मंजरेआम पर लाया जाए और इसकी रोशनी में शफाफ तहकीकात करवाई जाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद, जो बतौर तहरीक इंसाफ की नुमाइंदा 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर मौजूद थी, उन्हें मुतादिद वीडियोस में कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत देते हुए सुना जा सकता है। ये साबित करता है कि 9 मई को हमारी जमात का कोई रहनुमा तोड़ फोड़ जलाओ घराव में शामिल नहीं था। मेरी तरफ से मेरी जमात और कारकुनान को हमेशा एक ही हिदायत रही कि पाकिस्तान में जहां भी एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज करें। कंटोनमेंट का इलाका हो या GHU, हमें पाकिस्तान का आइन यह हक देता है कि मुल्क में जब भी जुल्म हो आप कहीं भी जाकर पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। अगर शफाफ तहकीकात के नतीजे में तहरीक इंसाफ से वाबस्तगी रखने वाला कोई रहनुमा जलाओ घराओ तोड़ फोड़ के वाकयात में मुलविस करार पाया गया तो इसे करार वाकई सजा दी जाएगी। 2 माह की हुकूमत है, ये खान साहब ने, राज साहब इससे पहले पेशन गोई की। और नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फौज को तकसीम करने की जो है वो कोशिश हमेशा से करती रही। और खान साहब ने इसका एक पहलू ये भी रखा है कि मुज़ाकरात की ख्वाहिश को कमजोरी से ताबीर ना किया जाए। मेरे लिए मेरा पाकिस्तान मुकद्दम है, इसके सियासी और माशी मफाद में कशीदगी में कमी का हामी हूँ। मुज़ाकरात मशरूत और असल फैसला साजों से होंगे। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे अपने इक़्तिदार को दुआम देने के लिए ये सब कुछ जो है कर रहे हैं। और फिर काजी साहब और फिर बांग्लादेश की भी उन्होंने कुछ बातें राज साहब इसमें कही हैं। लेकिन मुझे ना एक स्टेटमेंट राज साहब याद आ गई और ये बिलावल की स्टेटमेंट थी। आज वो पार्लियामेंट में भाई साहब बहुत बोले, मैं उस तरफ भी आऊँगा। उन्होंने अदलिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद की। और खान साहब अगर ये कहते ना कि जिनसे आपको किसी किस्म का एतराज़ हो, जिनके ऊपर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हो और जो आप एहतजाज करना चाहते हैं, तो फिर एहतजाज भी उनके सामने होता है। सब लाहौर में ना ये एक कन्वेंशन कहें या एक कॉन्फ्रेंस कहें करवाई गई। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ लोग फौज के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। तो फिर ये बिलावल ने अपनी तकरीर के दौरान ये कहा कि आप भाई उनके सामने जाकर एहतजाज करें ना जिनसे आपको मसला है। राय साहब, बिलावल ये करे तो ये ठीक है और उससे कोई पूछेगा नहीं। इमरान खान ये बात करें तो आपने पूरे का पूरा एक नैरेटिव उनके खिलाफ देखा।
مقدمات دیکھے اور ابھی نیریٹو حکومت جو ہے اپنی پالیسی بنا کر اس کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہے. ملک کا انہیں کچھ نہیں پتا. سب 3 سوالات ہیں میرے. پہلی چیز کہ یہ 9 مئی کا بیانیہ کب ختم ہوگا, اور دوسری یہ چیز کہ پاکستان کی حکومت کے پاس 9 مئی کے بیانیے کے علاوہ معیشت کے لیے بھی کچھ ہے, اور خان صاحب کی کیا یہ کمزوری سمجھ کر عمران خان سے کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر ریئیکشن تو آتا ہے, لیکن یہ مذاکرات کو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی کمزوری سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر رائے صاحب کتنی دیر لگے گی عمران خان کے مذاکرات کی جو آفر ہے اسے قبول کرنے کے لیے؟ چونکہ بلاول نے آج پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ کہا ہے کہ عوام پاکستان کی بنگلہ دیش کے حالات کو بہت غور سے دیکھ رہی ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب، آرمی چیف جنرل آصف منیر، پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق جو 2 بڑی خبریں ہیں، یہ دونوں خبریں اپنے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں. اور آپ نے جو سوال پوچھا اسٹیبلشمنٹ سے جڑا ہوا کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے پاس اب کیا آپشن ہے جس کے ذریعے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے، یا پی ٹی آئی کا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس مل سکتا ہے، اور پی ٹی آئی کے وہ کارکن اور رہنما جن کو بوگس ترین مقدمات میں جیل میں ڈالا گیا ہے، ان کی رہائی کیسے ممکن ہو سکتی ہے. اب سے کچھ دیر پہلے ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے، اور یہ بریکنگ نیوز اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے حوالے سے ہے. کیونکہ جس طریقے سے بنگلہ دیش میں طلبہ کی ایک تحریک چلی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ طلبہ تنظیموں نے جب ڈھاکہ کی طرف فائنلی لانگ مارچ کی کال دی تو حسینہ واجد کو فرار ہونا پڑا، اور فوج کے اوپر بھی اتنا دباؤ آیا. وہ فوج جو ہمیشہ حسینہ واجد کی مددگار اور اعلیٰ کار رہی، لیکن اس کے اوپر بھی اتنا عوامی دباؤ آیا کہ اسی فوج نے پھر حسینہ واجد کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا، اور لوگ بھی اتنے زیادہ حسینہ واجد کی سرکاری رہائش گاہ کی جانب بڑھ رہے تھے کہ حسینہ واجد کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا تھا. اب اس پوری صورتحال میں پاکستان میں بھی ایک بڑا حساس اجلاس ہوا ہے، اور بڑی حساس شخصیات، حساس اداروں سے تعلق رکھنے والی شخصیات، اور اسی طرح اس کٹ پتلی حکومت سے تعلق رکھنے والی جو شخصیات ہیں انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے. اور اس کے بعد ایک بڑی بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ نیکٹا، یعنی وہ ادارہ جو کہ دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے ایک کوآرڈینیٹر ادارہ ہے، اور جب کسی دہشت گرد تنظیم پر پابندی لگائی جاتی ہے یا کسی شدت پسند جماعت پر یا تنظیم پر پابندی لگائی جاتی ہے تو نیکٹا کے ذریعے اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا جاتا ہے. تو اب بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ نیکٹا کی جانب سے ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا خط لکھا گیا ہے، اور یہ خط 4 صوبوں کو بھیجا گیا ہے. اس کے بعد آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی جو حکومتیں ہیں ان کو بھی یہ خط لکھا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی طلبہ کے ذریعے ایک بہت بڑی تحریک پاکستان میں چلا سکتی ہے. اس کے اندر ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ اس وقت نوجوانوں نے جو تحریک انصاف کو ووٹ دیے، اور اوورآل جو نوجوانوں کا فگر ہے سروس کے مطابق 97% نوجوان جو ہیں یہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. اور سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کی بات کی جائے تو ایک سروے کے مطابق 98% جو طلبہ ہیں یہ تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر بنگلہ دیش کی طرز پر ایک طلبہ کی تحریک پاکستان میں چلے تو وہ کتنی بڑی تحریک ہو سکتی ہے. تو اب اس خوف اور خدشے کے پیش نظر جو ہے یہ 4 حکومتوں کو، یعنی 4 صوبائی حکومتوں کو، اور اس کے بعد گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومت کو خط لکھا گیا ہے کہ آپ الرٹ ہو جائیں. پی ٹی آئی طلبہ کے ذریعے ایک بہت بڑی تحریک چلا سکتی ہے. اور پھر اس کے اندر پروپیگنڈا کے 2 جملے بھی استعمال کیے گئے، اور یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی طلبہ کے ذریعے ملک میں حالات خراب کر سکتی ہے، اور اس تحریک کو دشمن ایجنسیز فنڈ اور گائیڈ کر رہی ہیں. یعنی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ تحریک شروع کرنے کے لیے نیکٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بنیاد جو ہے یہ پڑ رہی ہے، اور اس کو دشمن ایجنسیاں فیڈ کر رہی ہیں اور گائیڈ کر رہی ہیں. یہ اس وقت خوف کا عالم ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کے نیبر میں اتنی بڑی ہیپننگ ہو جائے، اور پاکستان میں تو بنگلہ دیش سے 1000 گنا حالات خراب ہیں، تو اس لیے پاکستان میں اس قسم کی تحریک چل سکتی ہے. اب آ جائیں
کہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عمران خان صاحب کے پاس اور پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے کہ جس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس آ سکتا ہے، یا خان صاحب کی اور پی ٹی آئی کے دیگر ناحق طریقے سے قید کیے گئے کارکنوں اور رہنماؤں کی رہائی ہو سکتی ہے۔ ہاشمی صاحب، اس کے اندر ایک آپشن تو جو کہ نیکٹا نے خود ہی بتا دیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ طلبہ کی تحریک بھی چلائی جائے، اس کے اندر سول سوسائٹی بھی شامل ہو، اس کے اندر جو وکلاء کے ونگز ہیں، جو بار ہیں، ان کو بھی ایکٹیو کیا جائے، کیونکہ یہ حکومت سپریم کورٹ پر بھی حملے کر رہی ہے، اور ایک ملک گیر تحریک چلائی جائے، یعنی سول سوسائٹی، وکلاء، اسی طرح طلبہ اور باقی جو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں جو کہ اس حکومت کی لاقانونیت سے اور آئین کی پامالی سے تنگ ہیں۔ ایک تو یہ آپشن ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر پی ٹی آئی دھرنا دے دے، اور اڈیالہ جیل کے باہر ظاہر ہے کہ جب پی ٹی آئی دھرنا دے گی عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، تو آپ امیجن کریں کہ کے پی میں جہاں پی ٹی آئی کی 96% تک اکثریت ہے، جس میں فاٹا، سابق فاٹا ضم ہو چکا ہے جو ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے لیے انتہائی حساس علاقہ ہے، تو ایک تو سونامی جو کے پی سے داخل ہوگا، اس کو کوئی رینجرز، کوئی الیکشن کمیشن، کوئی چیف جسٹس، کوئی پولیس، کوئی فوج یا کوئی اور قانون نافذ کرنے والا ادارہ، ویسے تو پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ادارے ہے ہی نہیں، لا قانونیت نافذ کرنے والے ادارے سارے بن چکے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ ہم عرب سپرنگ میں دیکھ چکے ہیں، یہی ہم سب کچھ جو ہے بنگلہ دیش میں دیکھ چکے ہیں، سری لنکا میں دیکھ چکے ہیں، اور سری لنکا میں بھی جو حکمران تھے ان کو فوجی طیاروں میں فرار ہونا پڑا تھا، اور حسینہ واجد کو بھی فوجی ہیلی کاپٹر میں نکلنا پڑا تھا۔ تو ایک تو پنجاب سے بھی قافلے آ جائیں گے، جیسے سوابی میں جلسہ ہوا تو پنجاب سے بھی بڑی تعداد میں قافلے جو ہیں سوابی پہنچے، اور وہاں پہ ہوٹلز جو ہیں وہ سارے بک ہو گئے تھے، لوگوں کو سڑکوں پر رات گزارنی پڑی، 20-20 کلومیٹر دور لوگوں کو چل کے جانا پڑا، اتنا وہاں پہ ٹریفک جام ہو گیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اڈیالہ جیل کے باہر دھرنا ہے، جس کا آلریڈی تحریک انصاف اعلان بھی کر چکی ہے، یہ ایک انتہائی مؤثر ہتھیار ہوگا، اور الٹیمیٹلی اس کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے، اس کٹ پتلی حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کیونکہ اڈیالہ جیل ایک ایسی جگہ ہے کہ اس کے اطراف پاکستان کے حساس اداروں یعنی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے بڑے حساس دفاتر بھی ہیں، اس لیے یہاں پہ اگر 8-10 ہزار لوگ بھی دھرنا دے دیں، یعنی پی ٹی آئی نے اگر لانگ مارچ کا فیصلہ کر لیا تو اس میں تو لاکھوں افراد، لاکھوں کارکن شرکت ہوں گے، اور اگر اس کا ایجنڈا یہ ہوا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے، تو پھر تو یہ 15-20 لاکھ لوگ بھی اسلام آباد، راولپنڈی میں داخل ہو سکتے ہیں، اور اسلام آباد کی تینوں نشستیں عملی طور پر تو پی ٹی آئی نے جیتی ہوئی ہیں۔ اسی طرح راولپنڈی میں بھی جو سابق کمشنر راولپنڈی تھے انہوں نے بتایا تھا کہ راولپنڈی میں بھی پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا، تو 1.5-2 لاکھ لوگ تو صرف اسلام آباد راولپنڈی سے یہ جو دھرنا ہے اس کے اندر ایڈ ہو سکتے ہیں۔ پھر باہر سے جو قافلے آئیں گے تو آپ امیجن کریں کہ کتنا بڑا یہ لانگ مارچ ہوگا، کتنا بڑا دھرنا ہوگا۔ تو کیا اس کٹ پتلی حکومت جس کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے حکومت میں رہنے کا، جس کو انٹرنیشنل میڈیا مینڈیٹ تھیف کہہ رہا ہے، جس کو انٹرنیشنل پارلیمنٹس ایک چور حکومت کہہ رہی ہیں، مریم نواز کو چور حکومت کا سربراہ کہا جاتا ہے، تو اس کی کوئی اخلاقی حیثیت ہوگی کہ یہ اس دھرنے کو روک سکے، یا یہ فوج کو کہہ سکے گی کہ آپ اتنے لوگوں کو روکیں یا کوئی ایسے اقدامات کریں جس سے کوئی تشدد کی فضا بنے؟ تو یہ ایک فیصلہ کن جو ہے یہ دھرنا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور آپشن یہ ہے کہ یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ جو بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا ہے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، یہ 2-4-5 دن چلے، خبروں میں تو رہے گا۔ اب پی ٹی آئی نے اس بھوک ہڑتالی کیمپ کو معطل بھی کر دیا جو پارلیمنٹ کے سامنے لگایا گیا تھا۔ یہ دھرنا اور لانگ مارچ ریڈ زون میں بھی جا سکتا ہے، ریڈ زون میں جہاں سپریم کورٹ ہے، ریڈ زون میں جہاں غیر ملکی سفارت خانے ہیں، جہاں پہ پارلیمنٹ بھی ہے، اور اسی طرح جو ریڈیو پاکستان، پی ٹی وی کی عمارتیں، تو انتہائی پرامن طریقے سے، انتہائی منظم طریقے سے پی ٹی آئی یہ پہلے بھی کر چکی ہے۔ تو یہ ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا جا سکتا ہے کہ ہم ریڈ زون میں دھرنا دیں گے، اور ریڈ زون میں جا کے عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کے لیے آپشن دیے جائیں۔ اب یہ جو 3-4 آپشن ہیں ان کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مثال کے طور پر
اڈیالہ جیل کا جو دھرنا ہے یا ریڈ زون میں دھرنا، خاص طور پر اڈیالہ جیل کا دھرنا، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، کوئی یہ نہیں ہے کہ اسی وقت ہی کوئی حکومت ڈیزالو ہو جائے گی، ہو سکتا ہے یہ ڈیزالو نہ ہو، لیکن اس کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کو اور اس کٹ پتلی حکومت کو عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ٹی او آرز بھی بنیں گے۔ اب یہ جو ٹی او آرز بنیں گے، اس میں پھر تحریک انصاف آن بورڈ ہو، عمران خان صاحب سے مشاورت کی اجازت دی جائے۔ اس کے بعد جب تک یہ ٹی او آرز نہ بن جائیں اور اس کی کوئی سالڈ گارنٹی نہ آ جائے کہ ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا، اس وقت تک تحریک انصاف کو اڈیالہ جیل کے باہر پرامن اور اسی طرح ریڈ زون کے باہر ایک پرامن دھرنا جاری رکھنا چاہیے، اور جب عمران خان صاحب کی رہائی، پی ٹی آئی کا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس کرنے، یا اگر پی ٹی آئی کا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس کرنے کا ابھی فی الحال کوئی طریقہ نہیں ہے، تو نیا شفاف الیکشن کروانے کے حوالے سے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے جب تک فیصلے نہیں ہو جاتے تب تک یہ دھرنا جو ہے یہ جاری رکھنا چاہیے۔ اور یہ تمام آپشن ایسے ہیں کہ جو کہ پی ٹی آئی کے پاس جتنی بڑی عوامی قوت اور عوامی طاقت ہے، یہ تمام فیصلے ایسے ہیں، یعنی ریڈ زون میں دھرنا یا اڈیالہ جیل پر دھرنا، ان کو ایگزیکیوٹ کرنا انتہائی آسان ہے، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس کٹ پتلی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ حالات اس طرف نہ چلے جائیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ پر عدالتوں کی جانب سے بھی تنقید ہو رہی ہے، آئی ایس آئی کے کردار پر جج صاحبان بھی سوالات اٹھا رہے ہیں۔ کوئی ایک عدالت ایسی نہیں ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی کے کردار پر سوال نہ اٹھا رہی ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں، اور اسی طرح انسداد دہشت گردی سرگودا کی جو عدالت ہے اس نے بھی سوالات اٹھائے۔ تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو کیا ملے گا؟ 2 سال میں ملک بھی کولیپس ہو گیا ہے، معیشت کولیپس ہو گئی ہے، ریاست کولیپس ہو گئی ہے، عوام مہنگائی کے قہر کے نیچے اس وقت جو ہے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو اس سے پہلے کہ حالات اس قسم کے دھرنوں کی جانب جائیں، یہ عمران خان صاحب سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ بعد میں بھی یہ بات کرنی پڑے گی، تو بہتر یہ ہے کہ اس قسم کے حالات ہونے سے پہلے جو ہے یہ بات چیت کا عمل شروع کیا جائے، اور عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ مختلف لوگوں کے ذریعے، مختلف صحافیوں کے ذریعے، مختلف تجزیوں کے ذریعے، ریٹائرڈ جنرلز کے ذریعے صلح صفائی کے پیغامات جو ہے یہ بار بار بھیج رہی ہے، لیکن اس کے اندر جو یہ شرط رکھی گئی ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر عمران خان صاحب کوئی معافی مانگ لیں، یہ فی الحال عمران خان صاحب کے لیے قبول نہیں ہے، جس کے متعلق خان صاحب نے واضح بھی کیا ہے کہ میں غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے بالکل بھی، یا مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ معافی پہلے مجھ سے مانگی جائے کہ مجھے رینجرز کے ذریعے کیوں گرفتار کیا گیا تھا، اور جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ایویڈنس کے طور پر آ سکتی ہیں سامنے کہ یہ کیا واقعی پی ٹی آئی توڑ پھوڑ میں ملوث تھی، تو اس پر ایک جو ہے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ صاحب، تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میری رائے ہے کہ 3 ماہ کے لیے قومی حکومت بنائیں۔ شاہد خاقان عباسی ایسا شخص ہے جس پر سب متفق ہو سکتے ہیں، اسے وزیر اعظم بنائیں، وہ اصلاحات کرے اور انتخابات کروائے۔ اس وقت ان کے ساتھ بیرسٹر گوہر بھی موجود تھے رائے صاحب جب یہ بات کہی گئی۔ اب بیرسٹر گوہر خاموش رہے ہیں۔ محمود اچکزئی یہ بھی کہتے ہیں کہ دکھ ہے کہ نواز شریف کی موجودگی میں اس کا اسپیکر قومی اسمبلی اور اس کی پارٹی کے دوست غیر آئینی اور غیر جمہوری کام کر رہے ہیں۔ معلوم نہیں نواز شریف خاموش کیوں ہیں۔ نواز شریف اس قسم کا آدمی نہیں تھا، لیکن عمران خان نے واضح کر دیا کہ نگران حکومت منظور نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے کاکڑ جیسی نگران حکومت رہی جس نے صرف ظالمانہ کارروائیاں کی، پی ٹی آئی کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ رائے صاحب، کیا پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان کہیں پر بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں؟ اور یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کو وزیر اعظم لانے کی جو بات ہو رہی ہے، تو کیا یہ اسی کا ایک نتیجہ ہے؟ اور پھر رائے صاحب اس کا ایک جواب بھی آیا، خان صاحب نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ نگران حکومت ہمیں منظور نہیں ہے، کیونکہ نگران حکومت ہمارے ساتھ وہی کچھ کرے گی اور وہی کارروائیاں کرے گی جو کاکڑ کی حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا۔ تو رائے صاحب، یہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا آپشن ہو سکتا ہے یا پی ٹی آئی اس کو مانے گی؟ اور جو خان صاحب بات کر رہے ہیں چونکہ بیرسٹر گوہر خاموش رہے، تو یہ کہاں پر بات ہو رہی ہے؟ یہ محمود خان اچکزئی جن کے پاس یہ مینڈیٹ موجود ہے،
تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مینڈیٹ کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی اور پاکستان تحریک انصاف کو یہ ماننا پڑے گا؟ دیکھیں عاشق صاحب، شاہد خاقان عباسی کو عبوری وزیر اعظم بنانے کے متعلق جو خبر ہے، اس کے اندر بھی دو بڑی خبریں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے چھپی ہوئی ہیں. یہ دونوں خبریں بھی اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو ایک تجویز سامنے آئی ہے، یہ ایک ایسی صورتحال میں سامنے آئی ہے جب گرینڈ اپوزیشن الائنس نے مشترکہ طور پر یہ جو ایک الیکشن ایکٹ سامنے لایا گیا تھا تاکہ پی ٹی آئی کو 78 نشستیں دینے سے روکا جائے، تو اس کو چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم مشترکہ طور پر سپریم کورٹ میں اس ایکٹ کو چیلنج کریں گے. اس کے بعد محمود خان اچکزئی جو کہ اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں عمر ایوب بھی موجود تھے اور اسی طرح اسد قیصر بھی، شبلی فراز یہ بھی موجود تھے، تو اس میں محمود خان اچکزئی نے بڑے معنی خیز الفاظ استعمال کیے. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف بڑے ہوں گے، ججز بڑے ہوں گے، اللہ انہیں مزید بڑا کرے، لیکن پاکستان کے اندر پارلیمنٹ اور پاکستان کی ریاست جو ہے یہ سب سے بڑی ہے. کوئی آرمی چیف، کوئی جج جو ہے وہ ریاست پاکستان اور ملک سے بڑا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا، یعنی یہ جو گرینڈ اپوزیشن اجلاس ہے، کہ 14 اگست کو ہر صوبے میں حقیقی آزادی کے نام سے دانشوروں کو اکٹھا کیا جائے گا، سیمینارز کروائے جائیں گے، اور حقیقی آزادی سے اس مرتبہ 14 اگست کو منسوب کیا جائے گا. اور 41 جو ممبرز ہیں، یہ اسمبلی میں جو پاس ہوا ہے یعنی الیکشن ایکٹ، اس کو 41 ارکان قومی اسمبلی جو ہیں یہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے. اس کے بعد محمود خان اچکزئی یہ کہتے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب مقبولیت کے جس لیول پر ہیں، پورے بر صغیر میں کوئی انسان آج تک پاپولیرٹی کے اس لیول پر نہیں پہنچ سکا. اور پھر آرمی چیف اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو باعزت راستہ دینے کے لیے فوج کے ساتھ مذاکرات کر سکتے ہیں. اب اس کے اندر یہ ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کئی مرتبہ اسی پروگرام میں اور میں اپنے تجزیوں میں بتا چکا ہوں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ایک آنریبل ایگزٹ چاہیے موجودہ صورتحال سے نکلنے کے لیے، کیونکہ عمران خان صاحب کی تو پاپولیرٹی ہر روز بڑھ رہی ہے. ہر روز اسٹیبلشمنٹ پر تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے، انٹرنیشنل لیول پر بھی اور اسی طرح عوام کی جانب سے بھی، اور دوسری جانب عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اور آرمی چیف جنرل آصف منیر نے بڑا وائزلی 2 مرتبہ 2 مختلف مواقع پہ 2 جملے کہے تھے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا تھا کہ پاک فوج کسی ایک صوبے کی، کسی ایک علاقے کی، کسی ایک رنگ نسل سے تعلق رکھنے والی یا کسی ایک سیاسی جماعت کی فوج نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کی فوج ہے، اور فوج ہمیشہ کوئی بھی ہو وہ اپنے عوام سے طاقت حاصل کرتی ہے. اسی طرح آرمی چیف جنرل آصف منیر نے بھی یہ الفاظ بولے تھے، اور ان کا یہ جملہ بالکل ٹھیک تھا کہ کوئی بھی فوج جو ہے وہ اپنی عوام سے طاقت حاصل کرتی ہے. جس فوج کے پیچھے عوام کی طاقت نہ ہو وہ فوج جو ہے مضبوط نہیں ہو سکتی. تو اس وقت وہ کون سی قوتیں ہیں جو کہ عوام کو اور اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو یہ تاثر بنا رہی ہیں کہ یہ آمنے سامنے ہیں؟ وہ ہے یہ کٹ پتلی حکومت. کیونکہ اس کٹ پتلی حکومت کو اور کٹ پتلی جماعتوں کو عوام نے الیکشن میں رد کر دیا. ایک عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق نون لیگ کو اگر پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ ملتا تو نون لیگ کو صرف 2 نشستیں مل رہی تھی، لیکن جعلی فارم 45 اور 47 کے ذریعے بھی ان کو اصل میں کل ملا کے 17 نشستیں ملی تھیں. تو جب عوام نے خوف کے بت توڑے، دہشت گردی کے مقدمات ان پر قائم کیے جا رہے تھے، پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے پر دہشت گردی کا مقدمہ بنا دیا جاتا تھا، اس کے باوجود جب لوگ اپنی جان پر کھیل کر اپنے گھروں پر حملے کروا کے ووٹ کرنے کے لیے پولنگ سٹیشنز پر گئے، لیکن ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں کیا گیا اور ایک ڈبے سے اٹھا کے ان کا ووٹ یعنی پی ٹی آئی کے بیلٹ باکس سے اٹھا کے نون لیگ کے بیلٹ باکس میں ڈال دیا گیا، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سب کچھ جو الیکشن مینیج کیا یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، سب کو پتہ ہے، سب انٹرنیشنل لیول پر بھی کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کسی اور طرف کھڑے ہو گئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کسی اور طرف کھڑے ہو گئے ہیں. کس کی وجہ سے؟ شریف خاندان کی وجہ سے. تو یہ جو اس وقت ایک تاثر بنا ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے یہ اس کٹ پتلی حکومت اور کٹ پتلی جماعتوں پر عائد ہوتی ہے. اس لیے عوام اور اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے درمیان
दूरियों का तासुर जो है इसकी जो जिम्मेदारी है ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी पर और इसी तरह इस जाली मुसल्लत करदा टोले पर आयद होती है। अब इस पूरी सिचुएशन में जो शाहिद खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की बात की गई है कि इनको अबूरी सेटअप का सरबराह बनाया जाए, तो ये एक वाइबल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन कुछ गारंटीज के साथ। क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी की अगर अबूरी हुकूमत 3 माह के लिए बनाई जाए तो ये गारंटीज दी जाएं कि ये हुकूमत सिर्फ 3 माह रहेगी। अनवारुल हक काकड़ की तरह ऐसा ना हो कि ये हुकूमत जो है कोई 1 साल तक पाकिस्तान पर मुसल्लत हो जाए, फिर उसके बाद पहले से एक मुआहिदा किया जाए कि 3 माह के अंदर ये हुकूमत एक साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएगी। शाहिद खाकान अब्बासी को मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे इलाके से भी हैं, मैं जिस हल्के से ताल्लुक़ रखता हूँ शाहिद खाकान अब्बासी का ताल्लुक़ उसी हल्के से है। लांडी जेल इन्होंने नवाज शरीफ के लिए काटी थी, नवाज शरीफ के साथ बहुत अरसा नवाज शरीफ के दोस्त रहे, लेकिन आखिर में मरियम नवाज को जब तमाम PMLN के लीडर्स को सुपरसीड करके मरियम नवाज को इनका अमली तौर पर सरबराह बनाने की कोशिश की गई तो उस वक्त उन्होंने बगावत की। तो शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, इन जैसे लोग अगर इस अबूरी हुकूमत का हिस्सा बने और ये कमिटमेंट हो, ये मुआहिदा हो कि 3 माह के बाद एक साफ शफाफ इलेक्शन होगा, तो ये एक वाइबल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन होता क्या पाकिस्तान में कि जो भी अबूरी हुकूमत बनती है उसके ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा गहरा असर रसूख होता है, इसलिए इसके ऊपर जमानत आना, गारंटी आना, एक रिटन तहरीरी मुआहिदा होना जिसकी तौसीक की जाए कि ये 3 माह बाद शफाफ इलेक्शन होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसकी जो गारंटीज़ हैं उसमें एक गारंटी ये भी शामिल होनी चाहिए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जो इस तारतन मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सियासत के सबसे बदबूदार करैक्टर साबित हुए हैं, जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के एक हकीर एजेंट के तौर पर जमहूरियत का गला दबाने में सबसे घटिया किरदार अदा किया है, जिन पर आने वाली हुकूमतों में आर्टिकल 6 भी लगेगा, तो इनको फिल फोर हटाकर एक नए इलेक्शन कमीशन जिसमें 4 मेंबर भी इलेक्शन कमीशन के तब्दील हों, तो इस सूरत हाल में एक नया इलेक्शन नए इलेक्शन कमीशन के जरिए करवाया जाए और इसके ऊपर कुछ गारंटीज ली जाएं। जो आपने कहा कि इमरान खान साहब ने अबूरी हुकूमत को रद्द कर दिया, इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट की बनाई गई किसी अबूरी हुकूमत के इम्कान को रद्द किया, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी की 3 माह की अबूरी हुकूमत के मुतल्लिक अगर इमरान खान साहब को ब्रीफ किया जाए और जिन जमानतों का मैंने जिक्र किया अगर ये गारंटीज दी जाएं तो फिर ये एक बेहतर और वाइबल ऑप्शन हो सकता है। ऐसा काजी साहब और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की कुछ रिजर्वेशंस आई और उन्होंने जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। अब पाकिस्तान के अंदर अदलिया पर तनकीद हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का बोलना बड़ा ज़रूरी था, इनडायरेक्ट पैगाम तो उन्होंने दिया है, मुकदमा कोई और था लेकिन पैगाम दिया गया है और उस तनकीद का पैगाम दिया गया जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है और उसके नतीजे में कानून साजी की जा रही है। बिलावल ने तनकीद क्या की, पहले राय साहब मैं ये बता दूं और उसके बाद मैं चाहूंगा कि आप इस पर कमेंट करें और फिर हम काजी साहब ने जो इसका जवाब दिया और जस्टिस मंसूर ने जवाब दिया और फिर नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि कोई बड़ा कुछ होने वाला है और काजी साहब कुछ बड़ा करके जाएंगे। अब ये बड़ा क्या करके जाएंगे ये हम बताते हैं आगे चलकर, लेकिन बिलावल ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि जिस किस्म की सियासत में तकसीम आज मौजूद है शायद इससे पहले कभी नहीं थी। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल मुश्किल होती जा रही है। इस्लामाबाद इसलिए बना कि यहाँ के आवाम के मसाइल हल हों। इस शहर में ब्यूरोक्रेसी, सियासतदान और ताकतवर लोग रहते हैं। इस शहर में बड़ी बड़ी इमारतें हैं। जिस काम के लिए इधर आते हैं ये इसका पूरा नहीं करते और साजिशें शुरू कर देते हैं। आजकल मुल्क में नफरत की सियासत अरूज पर है। हमें मिलकर मुश्किलात का हल निकालने की ज़रूरत है। हमारी आवाम बांग्लादेश के हालात को बहुत गौर से देख रही है। पूरी दुनिया ने देखा कैसे हसीना वाजिद को ओहदा छोड़ना पड़ा। हमें ये सोचना होगा कि अवाम के असल मसाइल को तरजीह देना होगी। इस वक्त इदारों के दरमियान एक वाज़ेह फासला नज़र आ रहा है। हमारी अदलिया इतनी काबिल है कि डैम्स भी बना सकती है। हमारी अदलिया समोसों टमाटरों की कीमत भी तय करती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत जैसे सानेहात भी हुए। आज पाकिस्तान के शहरी इंसाफ के मुंतज़िर हैं। जब डैम बनाने की बात आती है तो आइन और कानून पता नहीं कहाँ चला जाता है। ये बुरान जुडिशरी के जरिए है और जुडिशरी के लिए है और पूरी दुनिया में कोई जुडिशरी उनका मुकाबला नहीं कर सकती।
ہماری عدلیہ نے ارشد ندیم کی طرح ریکارڈ توڑ دیے. اداروں کے درمیان بحران کی وجہ عدلیہ ہے. ان کو نشستیں ایسے ملی جیسے ٹافی ملی. بلاول کی تقریر پر عمر ایوب صاحب کا بھی ایک ریاکشن آیا اور انہوں نے بڑا ایک انٹرسٹنگ جملہ ان کے بارے میں کہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بلاول زرداری کو پریڈ گراؤنڈ سے ہدایت آئی ہوں گی جو اس نے یہاں آ کر اتنی لمبی تقریر کی ہے. لیکن بلاول تب کہاں غائب تھے جب پارلیمنٹ کو من مرضی کی قانون سازی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا, جب زرداری صاحب نے نیب آرڈیننس پر دستخط کیے اور عمران خان کا ریمانڈ 14 دن سے 40 دن کر دیا گیا, جب ریٹائرڈ ججز کو ٹریبونل کا حصہ بنایا گیا اور جب الیکشن ترمیمی ایکٹ منظور کیا گیا. سب یہ ایبسنٹ تھے. یہ ایک دم سے کہاں سے برآمد ہو گئے؟ یہ جو بات عمر ایوب صاحب کر رہے ہیں کہ یہ پریڈ گراؤنڈ سے انہیں ہدایات مل رہی ہیں, بلکہ پریڈ گراؤنڈ سے ہو کر سیدھا آئے ہیں اور یہ آ کر اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. صاحب سپریم کورٹ کے فیصلوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور 2 جج صاحبان نے اس کے اوپر اپنی ریزرویشن باقاعدہ دے دی ہیں. اب یہ جو بلاول نے باتیں کی ہیں نا رائے صاحب, ایک طرح سے یہ جواب تھا کیونکہ اس سے پہلے قانون سازی کی گئی اور رٹ کو چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کا. اور ججز جب اپنے ٹی رومز میں بیٹھتے ہوں گے صاحب, اس کا باقاعدہ جائزہ تو لیا جاتا ہوگا کہ ہمارے فیصلوں کے اوپر دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے, ہماری گفتگو اور جو ہم ریمارکس دیتے ہیں اس کا کیا حشر نشر کر دیا جاتا ہے. ہماری ججز کی کوئی توقیر نہیں ہے. اور اب اس فیصلے سے رائے صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ جاتے جاتے کچھ بڑا ہونے والا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف مطالبہ کر رہی ہے جسٹس منصور کے نوٹیفیکیشن کا. قاضی صاحب کا 88 دن پہلے آ گیا, لیکن ان کا کیوں جاری نہیں کیا جا رہا, یہ ایک بنیادی سوال ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نیشنل بینک آف پاکستان کے رائے صاحب یہ 11,000 پینشنر کو پینشن کی ادائیگی کا یہ کیس تھا جس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک حکم نامہ تحریر کیا اور اس حکم نامے سے جڑے ہوئے چند اہم سوالات اور پھر جو نکات اٹھائے گئے ہیں. جمہوریت میں قانون کی حاکمیت صرف ایک اصول نہیں ہے بلکہ وہ بنیاد ہے جس پر حکمرانی کی قانونی حیثیت ٹکی ہوتی ہے. شخصیات یا اداروں کے پاس عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. سپریم کورٹ کو بطور ایپیکس کورٹ کی آئینی تشریح, انصاف کی فراہمی اور آئین پر عمل درآمد کا اختیار حاصل ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے محض سفارشات یا ایڈوائزری نہیں ہوتے. سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنانا ہوگا. سپریم کورٹ کے فیصلوں کو نظر انداز یا عمل درآمد میں تاخیر کرنا آئینی ڈھانچے کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے. عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد عدالتی نظام پر عوامی اعتماد برقرار رکھنے کے مترادف ہے. عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کرنا بلکہ آئین کی منشا ہے, یعنی کرٹیسی نہیں ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا. پھر کل سپریم کورٹ میں رائے صاحب ایک اور بھی مقدمہ تھا مارگلا ہلز نیشنل پارک میں کمرشل سرگرمیوں اور وائلڈ لائف کے محکمے کو وزارت داخلہ کے ماتحت کرنے کے متعلق جب مقدمے کی سماعت ہوئی ہے تو اٹارنی جنرل صاحب اور سیکرٹری کابینہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہوئے, تو قاضی صاحب نے ان کو بلایا اور برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا تو پھر سیکرٹری کابینہ بھی آ گئے. اب سیٹھی صاحب کے مطابق رائے صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو جاتے جاتے یہ جو قاضی صاحب ہے نا کوئی بڑی ججمنٹ دیں گے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہیں آنکھیں دکھانی شروع کر دی ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, اور جانے سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ اپنی ساکھ کو بحال کرنے کے لیے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی ججمنٹ دے سکتے ہیں. اسد کیسر صاحب نے بھی ایک شو کے اندر سب یہ بات کہی کہ ہمیں خدشہ ہے کہ حکومت قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینا چاہتی ہے یا مدت ملازمت بڑھانے کے لیے کوئی قانون سازی کرنا چاہتی ہے. ہمارا مطالبہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کو نوٹیفیکیشن کیا جائے تاکہ ایکسٹینشن والا بھام دور ہو, اور قاضی صاحب کی خود کی ساکھ جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اور بیرسٹر گوہر نے بھی 88 دن کی بات کی ہے کہ 88 دن پہلے آپ کا ہو گیا تو ہمارا کیوں نہیں رہا. صاحب میسج تو بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ پاکستان کی عدالتیں کچھ نہیں ہونے دیں گی. 11 ججز 8 ججز یا پورے کا پورا جو 19 ججز کا یہ بینچ ہے رائے صاحب کھڑا ہوگا اور ہونا چاہیے, چونکہ آئین کے اندر یہ اصول وضع کر دیا گیا کہ سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار کیا ہے. اگر آپ اسے بدلیں گے اور قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دیں گے یا پھر آپ کسی اور طریقے سے قاضی صاحب کے مقابلے میں 3 ججز والا جو فارمولا ہے وہ لائیں گے تو پھر اس کے اوپر تنقید تو رائے صاحب ہوگی. دیکھیں عاشور صاحب, اسٹیبلشمنٹ اور جسٹس فائز عیسیٰ اور حکومت کے متعلق ایک اور اہم خبر بھی ہے, کیونکہ ایک ایسی صورتحال میں جب جسٹس فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے دن قریب آ رہے ہیں
3 ماہ سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ میں، اور اب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ جس کے ذریعے جسٹس فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دی جا سکے، کیونکہ فی الحال یہ راستے بند ہو گئے ہیں۔ کیسے بند ہو گئے ہیں یہ میں ایکسپلین کرتا ہوں۔ کیونکہ ایک تو یہ جو الیکشن ایکٹ سامنے لے کے آئے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہو رہا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا، یعنی سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آئے گا۔ یہ 78 نشستیں پی ٹی آئی کو جو دی گئی تھی، اس کا اندازہ آپ جسٹس منصور علی شاہ کے 2 مختلف کیسز میں 2-3 جو ریمارکس ہیں ان سے لگا سکتے ہیں۔ ایک تو جسٹس منصور علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں پر عمل ہر صورت میں کرنا ہوگا، کیونکہ جب عدالتی فیصلوں پر عمل نہ ہو تو پھر حکومتی جاریت کی راہ ہموار ہوتی ہے۔ یہ آپ ذرا لفظ ہمارے ویورز نوٹ کر لیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد حکومتی جاریت کی راہ ہموار ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت خطرناک مثال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ انڈائریکٹلی اس کٹ پتلی حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فیصلے پر جو آپ نے عمل درآمد روکا ہے، یہ ایک حکومت کی جاریت ہے، اس کی راہ ہموار ہو رہی ہے، اور یہ ایک خطرناک مثال ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی انڈیکیٹ کر دیا کہ سپریم کورٹ اس جاریت کو روکے گی۔ اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ یہ کہتے ہیں کہ افراد یا اداروں کے پاس عدالت کے فیصلے پر عمل کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ اب یہ ایک انتہائی حساس نوعیت کا جملہ ہے۔ افراد کون ہیں؟ افراد میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ بھی ہیں، اسی طرح فوجی قیادت کو کوٹ کر کے کچھ ٹاؤٹ صحافی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جس میں پی ٹی آئی کو 78 نشستیں دینے کا حکم نامہ جاری کیا گیا، اس پر اسٹیبلشمنٹ عمل درآمد نہیں کرے گی۔ حالانکہ یہ فیصلہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تو نہیں ہے، یہ تو عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو صرف 1% انصاف ملا ہے، اور اس 78 نشستیں ملنے کی صورت میں بھی کوئی پی ٹی آئی کا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس نہیں آ رہا، نہ ہی پی ٹی آئی کی کوئی حکومت بن سکتی ہے۔ تو یہ 1% انصاف صرف تحریک انصاف کو ملا ہے، 99% انصاف جو ہے یہ باقی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس طریقے سے کچھ ٹاؤٹ صحافیوں نے جو پی ٹی آئی کے بقول انہوں نے کہا کہ منیب فاروق جیسے ٹاؤٹ صحافی، شوکت بسرا نے کہا کہ منیب فاروق کو گرفتار کر کے تفتیش کرنی چاہیے کہ ان کے پاس یہ خبریں کس طریقے سے وہ ایک یہ بیانیہ چلا رہے ہیں جو کہ آئین اور قانون کے خلاف ہے۔ یہ میرے یا آپ کے الفاظ نہیں ہیں، ہم کسی صحافی کے متعلق یہ الفاظ استعمال نہیں کرتے، لیکن بہرحال پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ یہ پہلے کوئی وکیل تھے اور اس کے بعد یہ اب ٹاؤٹ صحافی ہیں۔ تو بہرحال اب اس پوری صورتحال میں جسٹس منصور علی شاہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ افراد کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ عدالت کے فیصلے پر عمل نہ کریں، اور اداروں کے پاس بھی، یعنی الیکشن کمیشن ایک ادارے کے طور پر، پارلیمنٹ ایک ادارے کے طور پر، یا اسٹیبلشمنٹ ایک ادارے کے طور پر، یہ کسی صورت ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ ہمارے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کریں۔ اس کے بعد نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اب وہ گھر جانے والے ہیں، اور انہوں نے سوچا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میں بھی کچھ دیر کے لیے آخری 80-85 دن میں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھاؤں، اور اپنی ساکھ بحال کرنے کے لیے حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی عدالتی دھماکہ کر دوں، اور وہ کوئی ججمنٹ دے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ نجم سیٹھی صاحب جو عمران خان صاحب کے بڑے ناقد سمجھے جاتے ہیں، یہ ان کی رائے ہے، لیکن چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کی راہ کیسے رک گئی ہے یہ میں کوئکلی ایکسپلین کرتا ہوں۔ کیونکہ یہ جو الیکشن ایکٹ لایا گیا تھا یہ جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے اور خواجہ آصف کے بقول فوجیوں اور فوجی افسران کی ایکسٹینشنز کے لیے لایا گیا تھا۔ اب یہ الیکشن ایکٹ کے باوجود جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ جو اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ میں، تو اس کے اوپر جو بینچ بننا ہے وہ کس نے بنانا ہے؟ وہ بنانا ہے 3 رکنی کمیٹی نے، جس میں جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اس وقت اس کمیٹی میں اکثریت میں ہیں، تو جسٹس فائز عیسیٰ کی مرضی کا بینچ تشکیل نہیں ہو پائے گا۔ اس وجہ سے یہ ایک ایسا بینچ بنے گا جو کہ میرٹ پر فیصلہ دے گا، اور یہ الیکشن ایکٹ جو ہے یہ سپریم کورٹ اڑا دے گی۔ ہو سکتا ہے کہ توہین عدالت کے حوالے سے بھی کچھ ریمارکس آ جائیں، تو اس لیے یہ نہ 9 من تیل ہوگا، نہ رادھا ناچے گی،
نہ یہ الیکشن ایکٹ جو ہے یہ سپریم کورٹ سے انڈورس ہوگا، نہ جسٹس فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے لیے ترمیم ہو سکے گی، اور ایک وقت آئے گا جلدی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی جسٹس فائز عیسیٰ کو ایک استعمال کردہ ٹیشو سمجھ کے ڈسٹ بن میں پھینک دے گی کہ اب جو نئی سپریم کورٹ ہے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے ہمیں جسٹس فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اتنی ضد نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اب نجم سیٹھی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جسٹس فائز عیسیٰ کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ گھر جانے والے ہیں۔ راز صاحب، پاکستان تحریک انصاف ثوابی جلسے کے بعد نا ہمیں پوری چارجڈ نظر آ رہی ہے، اور جو سلسلہ تھا جلسوں کا اس کا باقاعدہ طور پہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ ثوابی جلسہ بہت کامیاب ہوا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ثوابی پہنچے ہیں، اور بتایا ہی جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تو جگہ ہی نہیں ملی جلسہ گاہ کے اندر جانے کے لیے۔ اظہار یکجہتی کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف سے، لیکن راز صاحب ایک پیغام ضرور گیا، ریاست کو اس جلسے کو روکنا پڑا، اور انہوں نے پاکستان کے میڈیا پر اس کی ایک جھلک بھی نہیں چلنے دی، نمبر 1۔ نمبر 2 راز صاحب، اب پاکستان تحریک انصاف نے 2 جلسوں کے حوالے سے باقاعدہ تیاری کی ہے، ایک اسلام آباد میں اور دوسرا لاہور کے اندر۔ لاہور میں مینار پاکستان میں جلسے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور لاہور میں جلسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مریم کے اقتدار کو ٹکر دینا۔ تو راز صاحب، کیا مریم کے اقتدار کو ٹکر جس کے لیے تحریک انصاف کوشش کر رہی ہے، اب یہ ٹکر ہمیں نظر آ رہی ہے، یا پھر ہائی کورٹ میں بھی یہ کیس کیا ہے، وہاں پر بھی اسسٹنٹ کمشنر صاحب کو بلایا اور ان سے پوچھا گیا، اور انہوں نے کہا جی کہ چہلم کے جلوس کے بعد آپ کر لیں، حالانکہ 14 اگست کی ان کی تیاری تھی، لیکن 14 اگست کو ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سیکیورٹی ریزن بنائی جائے گی، جو آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، ان کی رپورٹس کو ایک ریزننگ کے طور پہ پیش کیا جائے گا، اور چہلم کے بعد کیا ہوتا ہے۔ راز صاحب، اگر مریم نواز جلسے کی اجازت دے دیتی ہیں تو یہ جو گڑھ تھا نون لیگ کا کبھی، جو اب گھر بن چکا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اب اس گھر کو اور گھر کے مکین اگر باہر آ گئے جس طرح 8 فروری کو آئے، تو مریم کے لیے شاید اس کی حکومت جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ راز صاحب، کیا اجازت دی جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کیا جلسے کرنے میں کامیاب ہو پائے گی، اور پاکستان کی عدالتیں کیا ان جلسوں کو انشور کرنے میں کامیاب ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی؟ دیکھیں عاشق صاحب، ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے۔ یہ بریکنگ نیوز بھی پہلے میں اپنے ویورز کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ ایک طرف تو 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں جو پٹیشن ڈالی تھی کہ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، اس پٹیشن کو تو سماعت کے لیے فکس نہیں کیا گیا، لیکن پشاور ہائی کورٹ میں جو کے پی کی حکومت نے ایک کوشش کی تھی کہ پشاور ہائی کورٹ اس کے اوپر کوئی جوڈیشل کمیشن بنائے، اور ایک پٹیشن ڈالی گئی تھی، تو اب پشاور ہائی کورٹ نے کے پی کی حکومت کو آگاہ کر دیا ہے کہ موجودہ صورتحال میں 9 مئی کے واقعات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں دیا جا سکتا، اور رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے کچھ ذرائع کو کوٹ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ صوبائی حکومت کو ایک مراسلہ بھی ارسال کر دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ کے پی کی حکومت کی جانب سے جو درخواست ارسال کی گئی اس پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل ممکن نہیں ہے۔ تو اب اگر 9 مئی کے واقعات پر عدالتیں جوڈیشل کمیشن نہیں بنا رہی، تو کس طرح سے یہ فیصلہ ہوگا کہ 9 مئی کے واقعات کے متعلق اسٹیبلشمنٹ کا موقف ٹھیک ہے یا پی ٹی آئی کا موقف ٹھیک ہے؟ تو اس کی بھی اب ذمہ داری سپریم کورٹ پر عائد ہوتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو جو پی ٹی آئی کی ایک پٹیشن ہے اس میں فریق بن سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ اپنی جیک برانچ کے ذریعے، اور اسی طرح کوئی نئی پٹیشن بھی ڈالی جا سکتی ہے سپریم کورٹ میں کہ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن جو ہے یہ قائم کیا جائے۔ اب اس کے بعد ایک اور خبر بھی سن لیں جو کہ اس حکومت کا ایک اور کارنامہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس حکومت نے جو خلیجی ممالک میں جو ہمارے محنت کش اور مزدور جاتے ہیں ان کے لیبر ویزے پر بھی ایئر ٹکٹ پر 5,000 روپے انہوں نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کر دی ہے۔ اور جو آپ نے سوال کیا کہ کیا تحریک انصاف موجودہ صورتحال میں جلسے کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی، اس کا جواب ایک تو میں نے اسی پروگرام کے پہلے حصے میں بھی دیا، اور اس حوالے سے ایک ان سائڈ سٹوری بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن چونکہ پروگرام کا ٹائم زیادہ ہو گیا ہے اس کو اگلے پروگرام میں شیئر کریں گے۔